अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जेल के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की झड़प हुई है और साथ में उन्होंने जज साहब के साथ बदतमीज़ी की है और जिस तरह से उन्होंने अपनी फाइलें फाड़ी हैं और जिस तरह से उनके वकला जो सफाई हैं उन्होंने इनकार कर दिया है आने से। और अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। जज साहब को जिस तरह से इन्होंने प्रेशराइज़ किया है और जो जो धमकियां दी हैं और पूरी जो समात का अहवाल है और जिस तरह से अब उनके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 की जिस तरह वो धमकियां दे रहे हैं, तो अब उनके ऊपर जो आर्टिकल लगने वाला है उसके बारे में आप लोगों को खबर तो लोगों ने दी होगी लेकिन अधूरी खबर दी होगी। पूरी खबर आज मैं आपको देने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। और पहली खबर ये है कि इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर जो है वो तकरीबन नीम पागल हो चुके हैं और जो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी भी ऐसी ही हालत है। जज के साथ बदतमीजी से लेकर उनको आर्टिकल 6 की धमकियां देना, इससे प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन अब ताज़ा तरीन वाकया ये पेश आया है जहां पर इमरान खान जो हैं उनके जो साथी दोस्त हैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ज़ोरदार जो है ना वो फाइल अपनी पटक के मारी वहां पर जहां पर जज साहब बैठे थे और जज साहब के साथ बदकलामी भी की। तो इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी खबर की तफसीलात दूं, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा ज़रूरी वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा। अब आप देखें कि जब आप किसी नॉन प्रोफेशनल आदमी को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं ना, तो वो उस गाड़ी के साथ और अपने साथ और बाकी सबके साथ ये सलूक करता है जो इस वक्त आपको वीडियो में नजर आ रहा है। तो ये असल में हमारे मुल्क के साथ किया है इमरान खान ने। वो इमरान खान जो ये कहा करते थे कि मेरे पास तो प्रोफेशनल्स की टीम है, जो इमरान खान ये कहा करते थे कि उनके जो साथी का मुराद सईद कहते थे कि जिस दिन इमरान खान आएगी 200 अरब अगले दिन आएगी, लेकिन ना वो आई है, वो खुद भी भाग गई है। अब जनाब आली, आपको पता है कि जिस दिन शाह महमूद कुरैशी की बेल हुई थी, आपने देखा कि किस तरह जंगले के पीछे छुप रहे थे, किस तरह पुलिस वहां पर आकर उनको कह रही थी कि शाह साहब बाहर ते आओ, बाहर ते आओ। उनको पता था मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर किस तरह से पुलिस उनको पकड़ के लेकर गई, बिल्कुल सेम पैटर्न था जैसे घसीट के लेकर गई थी इमरान खान को उनके कॉलर से। और इस बात का गुस्सा जो है वो शाह महमूद कुरैशी को इस हद तक है। और आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी ने आज गिरफ्तार नहीं होना था, क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज है और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो इदारे थे वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान का अगर कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो वो शाह महमूद कुरैशी हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद ये एक मंझे हुए सियासतदान है और कुछ अरसा जो है ये गुजार के जो है वो थोड़ा बाहर भी आ जाएंगे और इनको वापस पार्टी भी दे दी जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी सालों से सियासत कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपको याद होगा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बुशरा बीबी के साथ बैठकर और इदारों के बारे में बड़ी गलत किस्म की बातें की थी। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैं अस्तोर में थी जिस दिन मैंने आपको ये खबर दी थी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि अगले पकड़ के लेके गए और ना सिर्फ पकड़ के लेके गए, फिर घसीट के पकड़ के लेके गए। अब जनाब मामला क्या हुए हैं और किस तरह से इन्होंने तल्ख कलामी किया उसके बारे में जो असल इन्फॉर्मेशन है, इतनी बात तो सबने आपको बताई होगी, लेकिन जो असल बात है वो क्या वो मैं आपको बताती हूँ। हुआ कुछ यूं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल की जो खसूसी अदालत है उसके जो जज हैं अबुल हसनात, आपको पता है कि ये जो जज साहब हैं ये इमरान खान के काफ़ी सारे केसेस सुन रहे हैं और ख़ास तौर पर जो साइफ़र वाला केस है वो इनके पास है। तो जज अबुल हसनात ने साइफ़र केस की समाअत के दौरान इमरान खान के वकला की अदम मौजूदगी के बायस केस में गवाहों के बयानात पर जिरा शुरू नहीं की। अच्छा, क्यों नहीं की? कि आपको प्रीवियस व्लॉग्स में भी मैं बता चुकी हूँ कि इमरान खान के जो वकला हैं अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। उनके जो वकील सफाई हैं वो तरह तरह के बहाने लगा रहे हैं। कोई कहता है कि किसी के नाक में दर्द हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि उसके दांत में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी वजह से जज साहब जो हैं वो वहाँ पे गुस्से में आ गए। और जज साहब ने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं है जनाब कि आप जो हैं वो इस तरह से अपने वकला के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ ये माइंड गेम्स खेलना बंद करें। अदालत के अहकामात के ऊपर फिर क्या हुआ कि जब जिरा शुरू नहीं हुई तो उसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सरकार की तरफ से दिए गए वकला अदालत में पेश हुए, जिस पर दोनों ने सरकार की तरफ से दिए गए वकला की जो सफाई है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया, क्योंकि उनको ये था कि हमारे वकला आएंगे तो वो जो हमारे सच्चे झूठे बयान आपको बताएंगे उसी के ऊपर यकीन होगा, अदरवाइज हमें किसी की बात पे यकीन नहीं है। केस की समाअत के दौरान इमरान खान और खसूसी अदालत के जो जज हैं उनके दरमियान शदीद तल्ख कलामी हो गई और शाह महमूद कुरैशी ने बदले में क्या किया कि सरकार की तरफ से दिए गए वकील सफाई के केस की फाइल को दे मारा वो जेल की सलाखों के पास और जाके दीवार को मारा। उसके बाद जो इमरान खान है उन्होंने जज साहब के साथ क्या मुकालमा किया, जब शाह महमूद कुरैशी ने फाइल को हवा में उछाला और दे मारा जोर से दीवार के साथ, तो वहां पर
آلریڈی عمران خان جو ہے وہ تلخ کلامی کر رہے تھے وہاں پہ جج صاحب کے ساتھ. آپ کو یہ میں پہلے بھی بتا دوں کہ یہ عمران خان کے ٹیکٹکس کوئی آج سے نہیں ہے. اگر آپ ان کے تھوڑی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی سپیچز کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی دھمکیاں ہوتی تھیں جس میں وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہو جائے تو تم لوگ بجلی کے بل جلا دو، حملہ کر دو. یہی کرتے تھے نا خان صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کو جب گولی لگی تھی تو وہ گولی بھی ان کو نہیں لگی تھی اور انہوں نے کہا تھا ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، میں تو نہیں کہتی کوئی بدترین دشمن بھی ہو تو اس طرح ہتھیار کا استعمال کرنا غلط ہے، لیکن عمران خان کیا کہتے تھے کہ در 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 گولیاں آ رہی تھیں، اوپر سے ہو کے گزر گئی، نیچے سے ہو کے گزر گئی. مطلب عمران خان تھے کہ سلطان رائی تھے. اور عمران خان ماضی میں اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے جناب علی وہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر شلواریں لٹکوا دی تھی. عمران خان کو اعزاز حاصل ہے، 9 مئی کا واقعہ کروا دیا تھا. ایک ہی وقت میں پورے ملک کے اندر 200 مقامات کے اوپر حملے کروا دیے تھے. کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا تھا. انہوں نے GHQ کے اندر کیا کیا تھا. تو خان صاحب نے 4.25 سال میں اگر اتنی توجہ دی ہوتی نا ملک کے انفراسٹرکچر کے اوپر، کوئی ترقیاتی کام کرائے ہوتے تو شاید آج لوگ ان کے لیے ٹکر بھی لیتے. اب اس کے بعد عمران خان نے جج صاحب سے مکالمہ کیا اور مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن وکلا پر ہمیں اعتماد ہی نہیں وہ ہماری نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں. جج صاحب یہ کیا مذاق چل رہا ہے، میں 3 ماہ سے کہہ رہا ہوں. بلکہ اس طرح انہوں نے کہا جج صاحب یہ کیا مذاق چل رہا ہے جج صاحب. اور انہوں نے کہا کہ میں 3 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سماعت سے پہلے مجھے وکلا سے ملنے کی اجازت دی جائے. بار بار درخواست کے باوجود وکلا سے مشاورت نہیں کرنے دی جاتی. مشاورت نہیں کرنے دی جائے گی تو یہ کیسے چلے گا. یہاں پر میں آپ کی توجہ جو ہے ایک بات کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ اندر جاتے ہیں جی لطیف کھوسا اور باہر آ کر 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے میٹنگ کے اندر خان صاحب نے یہ سارا کچھ کہا. پھر اندر جاتے ہیں جی شیر افضل مروت اور باہر آ کر وہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب کان کے پاس اندر گئی تھی تو کان نے مجھے یہ سب کچھ بولا تھا. وہ بھی 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصل چودھری جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان نے مجھے یہ بولا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے لطیف کھوسا ہو گئے، اعتزاز احسن ہو گئے، اس کے بعد فیصل چودھری ہو گئے، شیر افضل مروت ہو گئے، باقی بھی جتنے وکلا ہیں وہ سارے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو خان صاحب نے یہ کہا تھا. اب بھی اتنے لوگ اندر جاتے ہیں، باہر آ کے 2 گھنٹے کی کہانیاں سناتے ہیں کہ خان نے ہمیں اس چیز کی انسٹرکشن دی، خان نے ہمیں اس چیز کی انسٹرکشن دی. ان کے بیانات بھی آپس میں میچ نہیں کرتے اور اس کے باوجود وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے وکلا کے ساتھ یعنی کہ بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے وکلا باہر آ کر جھوٹ بولتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ذرا اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو ابھی چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ اکانومسٹ کے اندر ان کا پورا ایک لمبا سا کالم چھپا جس میں انہوں نے ہماری عدلیہ کو گالیاں دیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیں. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہ جیل کے اندر کس طرح خان نے بیٹھ کر اتنے بڑے صفحے جو ہیں وہ لکھے ہیں، تو خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے وکلا کو زبانی بتایا تھا اور میرے وکلا نے آگے جا کے اکانومسٹ کو بتایا تھا. تو پھر خان صاحب کا یہ کہنا کہ میرے وکلا کے ساتھ تو میری ملاقات ہی نہیں کروائی جاتی، میری بات ہی نہیں کروائی جاتی، تو آپ خود دیکھ لیں کہ خان صاحب کی باتوں میں کتنا تضاد ہوتا ہے اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہوا کیا کہ عمران خان نے جب یہ ساری باتیں کی، فائلیں اچھلوا دیں، بدتمیزی شروع ہو گئی، تلخ کلامی شروع ہو گئی، تو خان صاحب کے موقف کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ جتنا آپ کو ریلیف دیا جا سکتا تھا میں نے دے دیا. آپ نے ورزش کرنے کے لیے سائیکل کی فراہمی کا کہا اور اس کے بعد پھر وکلا سے ملاقات کا کہا. آپ کی درخواست ہم نے منظور کی. آپ نے ہم سے دیسی گھی میں پکے ہوئے مٹن مانگے، ہم نے آپ کو دیے. آپ نے دیسی مرغیاں مانگی، ہم نے آپ کو دیے. آپ کو ہم نے جیل کے اندر 9 کمرے الاٹ کر دیے. آپ نے ہم سے کہا کہ سائیکل جو ہے وہ جس جگہ پہ میں نے چلانی ہوتی ہے مطلب سائیکلنگ، اس جگہ پہ وہ جگہ بہت چھوٹی ہے، ہم نے دیوار توڑوا کے آپ کے لیے جیل لمبی کر دی. ہم نے آپ کی ہر بات مانی. آپ نے کہا مجھے پرسنل کک چاہیے جو میرا ہفتے میں ایک دن جو ہے نا میرا من پسند کا کھانا بنائے، ہم نے آپ کو وہ بھی اجازت دے دی. آپ نے کہا کہ بشرا بی بی اندر آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں، ہم نے آپ کو وہ بھی اجازت دے دی. آپ نے کہا کہ رات بشرا بی بی میرے پاس رکیں گی. تو یہ بات کیسے ہوگی؟ مطلب یہ جو اگلی پچھلی ساری خبریں میں نے آپ کو دی ہیں. اچھا اب یہاں پہ جج صاحب کی ذرا سن لیجئے. جج صاحب نے کہا کہ ورزش کے لیے آپ کو سائیکل کی فراہمی بھی کی، پھر وکلا سے آپ کی ملاقات بھی کرائی، پھر آپ کی درخواست بھی منظور کی. میرے ریکارڈ پہ 75 درخواستیں ہیں جو ملاقاتوں سے متعلق ہیں. انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ آپ نے تو ملاقات کا آرڈر کیا لیکن ملاقات کرائی نہیں گئی. اوپن ٹرائل میں کسی کو جیل آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس موقع پہ شاہ محمود قریشی بولے اور انہوں نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار، یہ مذاق ہو رہا ہے. اس پہ جج صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر آپ خود جرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ہم نے آپ کو
حکومت وقت کی طرف سے جو ہے وہ وکیل مہیا کیے ہیں اور آپ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کیس خود لڑیں تو آپ خود لڑ لیں. 3 مرتبہ تاریخ دی مگر آپ کے وکلا نے آنے کی زحمت نہیں دی کیونکہ تینوں بار ان کے وکلا جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بشرا بی بی والا کیس جو چل رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ والا, اس میں بھی بشرا بی بی بنا جج صاحب کو بتائے وہاں سے کلٹی ہو گئی, اور جب جج صاحب نے پوچھا تو بتایا گیا جی بشرا بی بی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی. چلو جی مان لیا اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی, لیکن بندہ بتا کے تو جاتا ہے تو اجازت بھی نہیں لینا گوارا کرتے کہ پورے پاکستان کے شاید بنانے والے یہ ہیں, میرا خیال ہے تو یہ ویسے تو اجاڑنے والے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ سرکاری ڈرامہ نہیں چلے گا, اس طرح سے تو ٹرائل کی ساکھ کیا رہ جائے گی. جج صاحب نے کہہ دیا کہ میرے لیے آسان تھا کہ میں ڈیفنس کا حق ختم کر دیتا, میں نے پھر بھی اسٹیٹ ڈیفنس کا حق دیا. اس کسٹڈی کی وجہ سے مجھے یہاں جیل آنا پڑ رہا ہے, یعنی کہ جج صاحب کو خود ان کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے, وہ بھی تو کسی کے ماں کے بچے ہیں جن کے کیس جوڈیشل کمپلیکس میں چھوڑ کر میں آیا ہوں. میں آرڈر کر کر کے تھک گیا ہوں مگر آپ کے وکیل جیل میں نہیں آتے. یعنی عمران خان نے اپنے وکلا کو ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے کہ ان کو اسی طرح نا ڈنگ ٹپاؤ کام کرو, یعنی کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا تھا کہ اگر ٹرائل میں رکاوٹیں آتی ہیں تو عدالت ضمانت کینسل کر سکتی ہے, یہ کہا جج صاحب نے. اس کے اوپر شاہ محمود پھر سے آگ بگلا ہوئے اور جج ابو الحسنات کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی ضمانت کے فیصلے کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. جیل سے باہر نکلتے ہی ایک اور کیس اٹھا لیا گیا ہے. جج صاحب نے سوال پوچھا, استفسار کیا اور انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ اس کیس کو لٹکانے کا کیا فائدہ ہے. شاہ محمود نے کہا جج صاحب جیل میں کوئی خوشی سے نہیں رہتا, میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں, سرکاری وکیلوں پر اعتبار نہیں ہے. اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ اپنے وکیل کو پھر بلائیں. پھر کیوں نہیں بلاتے؟ اس پہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پروسیکیوشن کے نامزد کردہ وکیلوں سے ڈیفنس کروایا جا رہا ہے, اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہو چکا ہے. یعنی کہ سوال گندم اور جواب چنا. یہ بات کر کے جو عمران خان ہے انہوں نے بھی جج صاحب کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی, لیکن جج صاحب بالکل بھی انڈر پریشر نہیں ہوئے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج سے ٹھیک تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو لوگ تھے جب وہ عمران خان کے پاس جیل میں گئے تھے تو عمران خان نے ان کو بھی زد و کوب کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تم سب کی شکلیں پہچان لی ہیں اور جب میں اقتدار میں آؤں گا, جو کہ انشاءاللہ وہ کبھی نہیں آئیں گے, لیکن عمران خان نے کہا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں تم سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤں گا. اس کے بعد وہ جو تمام لوگ تھے وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے علاوہ خان صاحب کو جیل میں اگر کوئی کھانا دینے کے لیے آتا ہے تو خان صاحب اور ساتھ میں بشرا بی بی شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر خان صاحب کو زہر دیا جا رہا ہے. اور اب علیمہ آنٹی کا ایک بیان آپ کو یہاں پہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. علیمہ آنٹی کہتی ہیں کہ عمران خان کو پھانسی ہونے والی ہے اور ان کو سزائے موت سنائی جانے والی ہے, اس لیے تمام لوگ دوبارہ سے سڑکوں پہ نکل آئیں. یعنی کہ عمران خان اور علیمہ آنٹی گویا اس بات کا 100% یقین کر چکے ہیں کہ عمران خان نے آخر میں خودکشی سے ہی مرنا ہے یا پھر ان کو سزائے موت دی جانی ہے. ادروائز ان کو لگتا ہے کہ عمران خان طبعی موت نہیں مر سکتے. حالانکہ موت اور زندگی کا جو سارا دار و مدار ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کس کو کیسی موت دیتا ہے. لیکن اب مجھے وہ ایک سینئر صحافی تھے, ان کا ایک پروگرام کے اندر بیان یاد آتا ہے جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کہیں نہ کہیں, شاید یہ ابصار عالم نے کہا تھا یا یہ کسی اور تجزیہ نگار نے کہا تھا, مجھے ایگزیکٹلی نام بھول رہا ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے اندر شدید خودکشی کی خواہش پائی جاتی ہے. اور یہ انہوں نے کوٹ کس کا بیان کیا تھا؟ یہ انہوں نے حسن نثار کا بیان کوٹ کیا تھا, کیونکہ حسن نثار نے کہا تھا کہ عمران خان جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ شاید خود, وہ کہتے ہیں نا کہ خود آگے آ کے کہتا ہے کہ آپ ہیں مجھے مار, خود مرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال عمران خان کی آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں, جج ابو الحسنات کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا اور پھر جیل کے اندر جا کے ڈرائی فروٹ کھانا اور وہاں پر شدید والی ایکسرسائز کر کے یہ کہنا کہ بشرا بی بی کو رات کو میرے پاس یہاں پہ رکھو اور مجھے مٹن اور بونگ پائے اور پتہ نہیں کیا کیا مجھے دو, تو ہر ان کی فرمائش پوری کی گئی ہے. لیکن اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ہوگی تو یہ پاسبل نہیں ہے. بہرحال جناب یہ آج کی سب سے ایکسکلوزیو خبر تھی. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کا جو دماغی توازن جیل کے اندر خراب ہو چکا ہے, جس طرح سے یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں اور جس طرح سے فائلوں کو اب اچھالتے ہیں, آپ کو یہ سارا معاملہ کیسا اور کیا لگ رہا ہے اور اس کا پرماننٹ آپ کو علاج کیا لگ رہا ہے. اور خاص طور پہ عمران خان کے جو وکیل صفائی ہیں وہ بھی پیش نہیں ہوتے, کسی کے دانت میں درد ہے تو کسی کی ٹانگ میں درد ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.